आप भी ट्रेंड नहीं होते। और जदीद दौर के बच्चों से निपटने के लिए हम सबको फुली इक्विप्ड होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, शरह में शर्म नहीं है। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे फ्लायर जो हैं सर्कुलेशन में हैं, आपने भी देखे होंगे कि वहाँ वो मोहब्बत का पैगाम है, वहाँ वो यही लग रहा है, उसको देखने से बड़े मासूमाना सा पैगाम है। देखिए, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मोहब्बतें फैलाई जा रही हैं। लेकिन वहाँ उस पिक्चर में आप ये देखेंगी कि औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ, और हजाबी लड़की के साथ गले मिल रही है या किस कर रही है। तो इसमें जो पैगाम जा रहा है वो हमारी कम्युनिटी के लिए जहर कातिल है। उस फ्लायर को देखते हुए ये बात की गई, ये बात सोची गई कि कोई तो हो जो इस पे बात करे, कोई तो हो जो पेरेंट्स को बताए कि हमें अपने फूलों को, इन मासूम कलियों को कैसे बचाना है। ये जो पैगाम लगे बद्दे और बड़े धीमे से अंदाज में पहुंचाया जा रहा है, ये पैगाम कोई ज्यादा हमारे लिए मोहब्बतों भरा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो हम करिकुलम के खौफ में डूबे डरे बैठे थे, और अब हम ऐसे मजहब के पैरोकार हैं जो सबको पता है कि जिसमें कोई प्री मैरिटल, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल, मर्द और औरत के दरमियान भी ताल्लुक की इजाजत नहीं है, जब तक कि वो लीगली इस बंधन में, जनो में बंद नहीं जाते। तो लिहाजा ये हमारे मजहब में ममनू है, जिस्म और रूह के लिए जहर कातिल रिश्ता है। लेकिन अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि ये क्या है, क्यों, वजह पूछते हैं, पिटी फील करते हैं उन लोगों के लिए कि दे आर स्ट्रगलिंग। क्या हम उनके साथ अपना इखलाकी ताल्लुक रख सकते हैं? क्या हम उनके साथ उनके जख्मों पे मरहम पट्टी इस तरह से रख सकते हैं कि हम उनसे दोस्तियां करें, उनके क्लब्स ज्वाइन करें? तो हमें अपने बच्चों को कैसे बताना है, इस चीज को कैसे हैंडल करना है? पहले तो एज अ माँ हम सबको पता, एज अ बाप हमें पता हो। और वो कैसे पता होगा? जब हम अपने बच्चों के साथ जुड़ेंगे और उन्हें बताएंगे कि कोई भी गैर इखलाकी हरकत या कोई भी गैर इखलाकी हरबा या कोई भी गैर इखलाकी ताल्लुक, अगर हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उस अल्लाह को अपना बादशाह, अपना सुल्तान, अपना मालिक मानते हैं, किताब हकीम पे हमारा यकीन है, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो तो फिर जवाबदेही के, यानी बिल्कुल उनको ये तो है ही नहीं ना कि हमने किसी को जवाबदेही देनी है, तो फिर इंतजार करें डे ऑफ जजमेंट का। बाज लोग तो ये जो रिश्ता इस वक्त मुआशरे में जड़ पकड़ रहा है और एक जहर फैल रहा है, बाज तो एक्सीडेंटली इसमें बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं, ऐसे ग्रुपों में बैठते हैं, ऐसे ग्रोहों के पास बैठते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ दोस्तियां लगा लेते हैं, ऐसे यानी कर्टसी में, और बाद में वो उस एक्सीडेंट के बाद हैबिचुअल हो जाते हैं। उन्हें काउंसलर की जरूरत होती है, ट्रेंड काउंसलर की। बाज में सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है और फिका भी उस पर हद लगाती है। लेकिन बाज अगर देखा जाए तो जेनेटिकली हिस्ट्री जो है, तो उसमें इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है। लेकिन इससे तहजीबें तबाह हो जाती हैं। ये हम सबको पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा, हमारा अल्लाह पे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन और ईमान है, हम रोज़े क़यामत अपने रब सोने को जवाबदेह हैं, हमें कुरान के हुक्म को मानना है, हदें नहीं तोड़नी, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहना है। अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे, उन्होंने भी फरमाया था ना कि फितरत अफराद से तो कर लेती है अलमास, मिल्लत के गुनाहों को करती नहीं माफ। ये जो इज्तमाई गुनाह होते हैं ना, इसके बाद फिर मुआशरे की तबाही का हुक्म आ ही जाता है। और ये तो ऐसी बीमारी है, ये जो होमोसेक्सुअल है, ये सेम सेक्स, ये तो ऐसी बीमारी है जो आगे नहीं बढ़ने देती। ये आखिरी लोग होते हैं, क्योंकि आगे कैसे बढ़ेंगे? नस्ल तो बढ़ती ही नहीं है, नस्ल तो औरत और मर्द के मिलाप से बढ़नी है, लीगल निकाह से वो सिलसिला चलना है। इससे पूरी की पूरी कौम एक ही वक्त में तबाह हो जाती है। और कुरान कहते हैं कि इसमें, कुरान में ये एक आजकल ये बड़ा एक दलील यूथ देती है कि कुरान में इसकी सजा कहाँ है? सजा क्यों नहीं है इसकी कि मेरे रब ने एक एक फर्द को चुन चुन के शनाख्त कर कर के मारा, जमीन को पलट दिया, अर्श तक कौमे लूत को ले गए और फिर उन्हें पटक के जमीन पे मारा।
یعنی ایسی سزا. تو پھر قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے وہ کام نکال لیے جو تم سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایز اے قوم. یعنی ایسا گناہ ہے جو ایز اے نیشن کبھی ہوا نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے، لواطت، اور اب یہ ایز اے قوم ہونے لگا ہے. ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتی جاؤں کہ ہمیں اس برائی سے نفرت کرنی ہے، اس برائی میں الجھے اور پڑے ہوئے انسانوں سے نفرت نہیں کرنی. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ بندوں سے، گناہگاروں سے نفرت نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اخلاقی رشتہ جوڑ لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بحیثیت قوم اللہ پاک اس قوم کو ناموس کرتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، میرے رب کی سنت ہے. بحیرہ مردار وہ بحیرہ ہے کہ جس میں کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہی تھی، جہاں پہ ان کو پٹک کے مارا تھا. میرا رب اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا. اف اللہ کینٹ ٹالریٹ دس، انسان کیسے کر سکتا ہے؟ انسان اس میں کیسے انڈلج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو بندے کے اندر جو اس کی فطرت ہے نا، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کی تنسیخ آ جاتی ہے. مرد مرد نہیں رہتا، عورت عورت نہیں رہتی، بلکہ کمپلیٹ ہیومن بینگ ہی نہیں رہتے، کیونکہ قانون فطرت سے بغاوت کی ہے، اللہ کے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں. اور قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے تھے، مہمان تھے انسانی شکل میں، تو ان کی طرف ان کی قوم دوڑی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. یہ رسوائی والا کام ہے، کیونکہ جب وہ شہوت کا نشہ ایسا ہے کہ اس میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک کو اس غیر فطری رشتے سے اتنی نفرت ہے کہ میرے رب نے زمین ہی الٹ دی. اب ہم کریں کیا؟ ہم کیسے جج کریں کہ ہمارے گھروں میں یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ہمارے بچے بظاہر تو یونیورسٹی کالجز سکولز میں جاتے ہیں، لیکن وہاں کہیں وہ ہینگ اراؤنڈ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ ایسی کمپنی کے قریب نہ جائیں. وقت پہ بچوں کے نکاح کرنے ہیں تاکہ شر نہ پھیلے. دیکھیں، پہلی دفعہ اگر شراب کسی کو دکھائی جائے نا، خدا نخواستہ، تو اسے اتنی بری بدبو آئے گی کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوئے. لیکن آہستہ آہستہ وہ اس نشے میں پڑتا چلا جائے گا جب اس کے منہ کو یہ بلا لگ جاتی ہے، الخبائث لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح آپ اپنے بچوں سے جب ان کی بات کریں گی تو وہ اس سے نفرت کا اظہار شدید کریں گی، گھن آئے گی ان کو. لیکن کیا کریں کہ یہ حبالت شیطان، یہ شیطان کا جال ہے. جب وہ اس میں انڈلج ہونا شروع ہوں گے تو پھر انہیں کوئی نہیں نکال سکے گا. یہ ایک دلدل ہے، اور اس کے لیے ہمیں انہیں اپنے بزرگوں کے قریب لے جانا پڑے گا، کوئی اصلاحی تعلق ان کا قائم کرنا پڑے گا، کوئی ان کے دلوں میں ایسی رب کی محبت کوٹ کے ڈال سکے، اللہ والوں کی نگاہ ان پہ ڈال سکے کہ ان کی دل کی دنیا بدل جائے. ان کی دوستیوں پہ نظر رکھنی پڑے گی. دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھانا کھائے. بھائی ٹھیک ہے، یہ کھانا حلال ہے، جائز ہے، مجھے کھانا ہے. لیکن اگر بندہ کہے کہ مجھے گند کھانا ہے تو کوئی اس کو اجازت نہیں دے گا. اگر ہماری نسل، ہمارے بچے یہ چاہیں کہ وہ اس گند میں مبتلا ہو جائے تو انہیں اس کی ہم اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ قانون فطرت کے ہی خلاف ہے، یہ قانون فطرت کے ہی خلاف ہے. قرآن نے 3 چیزوں کو نجاست، پلیدی کہا ہے، خباثت کہا ہے: شرک، زنا اور لواطت. کیونکہ یہ دل اور دین دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں، رب کے قانون کو توڑنے والے ہیں. اور اللہ پاک نے بھی آدم ہوا پیدا کیے، آدم خادم پیدا نہیں کیے، آدم اکرم پیدا نہیں کیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بیونڈ دا لیمٹ ہے. اب ہم اپنے دین کو کیسے بچانا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو رشتہ ازدواج کی، زن و شو کے قانونی لیگل تعلق کی، نکاح کی فضائل بتانے ہیں کہ شوہر بیوی کے تعلق پہ اللہ پاک نے اجر لکھ دیا ہے. تو یہ کیسا عمل ہے کہ جب اسے ایسی جگہ پہ جہاں پہ قانون، مذہب، کلچر، فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی تو لعنت بھیجی ہے میرے رب نے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اس گندگی کے ڈھیر سے ہم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں رکھنا ہے، مصروف رکھنا ہے، انہیں کوالٹی ٹائم دینا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہے نا کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے نا، اس کو پڑھ کے عقل سے کام لیں. اب ہم عقل سے اگر کام نہیں لیں گے تو ہمارے بچے کیسے لیں گے؟
کیسے ہم اس کوڑے کے انبار اور ڈھیر میں سے اپنے بچوں کو نکالیں گے؟ یہ ڈائیورسٹی اور ایکولیٹی کے نام پہ جو ہمارے اسکولوں پہ کریکولم کے نام پہ جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسلامک پراسپیکٹو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے. دیکھیں، ہمارے بچوں نے انہی اسکولوں میں جانا ہے. ہر بچہ اسلامک اسکول افورڈ نہیں کر سکتا، اور اسلامک اسکول اس بدقسمتی سے اس معیار اس لیول کے نہیں ہیں. فنڈنگ کے بھی بہت بڑے مسئلے ہیں، اور دوسرا ہائیلی کوالیفیکیشن کے بھی مسئلے ہیں. اگر ہمارے پاس جو اسلامک اسکول ہے بدقسمتی سے وہاں پہ خاندانی ملاپلی ہے، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آپ کو کمپٹیٹیو اگر ٹیچر جاتا ہے تو وہ اسی گروپ کے، اسی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ اپنے اپنے بندوں کو لے آتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ اس طرح سے ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے یا ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے ایز این OCT سرٹیفائڈ ٹیچر میری یہ خواہش تھی، میرا یہ خواب تھا کہ میں اسلامک اسکول میں پڑھاؤں. میں اپنے سامنے ایک بچوں کا گروپ ہو جس کو میں لے کے دین اور دنیا کے علم کے ساتھ چلوں. کہ میرا پچھلا 30 سال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، لیکن میں نہیں انٹر ہو سکی. اور مجھے جو ایکسپیرینس ہوا مختلف انٹرویوز میں وہ یہ ہوا کہ اپنے اپنے بندوں کو پرسنل ریفرنس سے لیا جاتا ہے. اس چیز نے ہمارے بڑوں کو ہمارے اسکول سے متنفر کر دیا کہ جو بچے اسکولوں میں گئے بدقسمتی سے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی، میجورٹی آف ٹائم انہیں فلی ٹرینڈ ٹیچر نہیں ملے. جب ان کا مقابلہ عام پبلک اسکول سے کیا گیا تو وہ کمپٹیٹیو نہیں تھے بچے ہمارے، ان کی یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، لا کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہو پائے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم اس لیول پہ تو ہم نہیں جا سکتے کہ ہم اتنی فنڈنگ کریں اور ہم ایک مقابل پبلک اسکول کے اسکول لے کے آئیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہ نظر رکھیں، فریکوینٹ اسکول میں وزٹ کریں، ان کے کاؤنسلر سے ملیں. اب دیکھیں ہمارے بچے اسکول کے اندر کہاں ہینگ اراؤنڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بچے اس چیز میں انڈلج ہوئے ہیں ان کا ایک اپنا گروہ ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا سائن ہوتا ہے، ان کی اپنی ڈریسنگ ہوتی ہے، ان کی اپنی باڈی لینگویج ہوتی ہے، ان کے اپنے گروپس ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں، یہ دوسرے اسٹوڈنٹس پہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہمیں بڑے چیلنجز ہیں، معاشرہ ہمیں قبول نہیں کر رہا. دے آر ٹرائنگ ٹو فیل پیٹی. ٹھیک ہے نا؟ ہر فرقے کا، ہر گروہ کا اپنی ایک مورل ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں آگ لگی ہے تو ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے نا. ذات سے نکل کے اجتماعیت کی طرف آنا ہے، کیونکہ آگ اجتماعیت میں لگی ہوئی ہے. پھر میں یہ کہوں گی کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہگار سے نہیں، لیکن گناہگار کے پاس مرم پٹی کرنے بھی نہیں بیٹھ جانا کہ ہمارے بچے وہ پہلے ایکسیڈنٹلی اس کے قریب جائیں اور پھر ہیبیچل نہ خدا نخواستہ ہو جائیں. کیونکہ قرآن نے اس کو فحشہ کہا ہے، ان نیچرل، ان ہیلدی، ان لافل، ان مورل، ٹھیک ہے، ان ایکسیپٹیبل. اب ہمیں اس سے آگ سے کیسے بچانا ہے؟ کیونکہ ہمارا مذہب تو ایسا ہے کہ وہ عورت اور مرد کے بھی بغیر نکاح کے تعلق کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ عورت اور مرد کے تعلق کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اب بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ حرام ہے، کیونکہ یوتھ کے ساتھ میری بات چیت رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہے تو مینز شراب بھی تو حرام ہے، ویڈز بھی تو حرام ہے، الکوہل بھی تو حرام ہے، تو پھر اس سے اتنی نفرت کیوں؟ ان کو اس طرح سے سمجھانا پڑے گا، بیٹے ہم تو شراب، ڈرگز، الکوہل، ویڈز کسی کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا رب اجازت نہیں دیتا، ہمارا قرآن اجازت نہیں دیتا، ہمارا جو ریلیجیس کوڈ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ سورت اسراء میں آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ڈونٹ کم ایون کلوز ٹو دا ایڈلٹری، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور یہ شراب، جوا، یہ پانسے کے تیر، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے سارے نجاست ہیں، خباثت ہیں، فحشہ ہیں. بلکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بچے لو یور گیز، پروٹیکٹ یور آنر، نگاہیں جھکاؤ، شرمگاہیں بچاؤ. جو آنکھ کو اجازت نہیں دیتا غیر محرم کو دیکھنے کی، جو ہاتھ کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اس لوتی فعل کی اجازت دے سکتا ہے، وہ مرد اور عورت کے تعلق کی اجازت دے سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سورۃ اعراف میں جو حضرت لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ آیا ہے اس میں یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے
تم اپنے جیسے مردوں کی طرف جاتے ہو، نکاح کو چھوڑ کے نکاح کی طرف جاتے ہو، تم کیسی احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو. اور سورت روم میں میاں بیوی کے قدرتی تعلق جو نکاح کی بات کی ہے کہ اس قدرتی تعلق میں یہ دو جو مختلف سیکس ہیں، مرد اور عورت، اس میں اللہ پاک نے ایک محبت کا رشتہ نیچرل رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے نسل چلنی ہے. یہ ہے ہی خلاف فطرت کہ نسل کیسے چلے گی. نسل انسانی کی تباہی ہے اس میں. ملٹیپل لائف پارٹنر رکھ کے رب ذوالجلال کی باؤنڈریز کو توڑا جائے. ہم تو بندے کی حدیں نہیں ہم توڑنے کی ضرورت کر سکتے. آپ ذرا سٹاپ سائن پہ مجھے گاڑی روکے بغیر آگے چل کے دکھائیں نا، آپ کو کتنا بڑا ٹکٹ ملے گا. آپ رب کی حدیں توڑنے چلے ہیں، اپنے خالق مالک کائنات کی حدوں کو توڑنے چلے ہیں. صرف اسلام نہیں ہے، عیسائیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. ممنوع ہے یہ دوسرے مذاہب میں بھی، کیونکہ جب غیرت ختم ہو جاتی ہے تو آپ بے غیرتوں کو جتنے مرضی دلائل دے دیں وہ نہیں مانیں گے. یہ ڈاکٹر قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زوجہ حضرت بی بی عفت شہاب، ان سے کسی نے پوچھا کسی پارٹی میں کہ آپ، کسی گورے نے، کہ آپ سور کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً آرام سے کہہ دیا آپ کتا کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ چپ ہو گیا. اگر یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، تو آپ بھی تو ہزاروں وہ چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہو کہ ہماری اس پہ لمٹ سے ہم اس کو نہیں کرتے. ہے یہ سینسٹیو ٹاپک، لیکن اس ناسور کو نشتر لگانا پڑے گا، اس دکھتی راگ کو چھونا پڑے گا. کیونکہ جب بےغیرتی آتی ہے تو وہ تو ایک نبی کی بات نہیں مانتی قوم، ہماری بات کیسے مانیں گی؟ لیکن ایز اے پیرنٹس ہمیں ٹریننگ لینی پڑے گی. جب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ کیوں نہیں بلیو کرتے، تو دیکھیں آپ لوگ بھی تو اگر آپ سے کہیں کہ آپ مردہ انسان کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، مردے کو دفنانا ہی تھا نا، آپ بوٹیاں بنا کے اس کا قیمہ بوٹی سیخ کباب کیوں نہیں بناتے؟ آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہ اسی طرح ہمارے لیے پروہیبٹڈ ہے، کیونکہ ہمارے رب نے اس کی اجازت نہیں دی. قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو نسل بڑھاؤ، کھاؤ لیکن حلال، پیو لیکن شراب نہیں، نسل بڑھاؤ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کریں گے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بچے اڈاپٹ کرو اور سیم سیکس میرجز کو عام کرو، کیونکہ مرد کے لیے عورت میں سکون رکھا ہے. بایولوجیکل جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو جو مدرہڈ، یا وہ باپ جو فادرہڈ دے سکتا ہے، وہ یہ گے پیرنٹس کہاں دے سکتے ہیں. جو گے فیملی آ رہی ہے آگے، اس میں وہ بچے محبتوں کے ترسے ہوئے وہ ایک عجیب مخلوق بن رہے ہیں. اور یہ کس طرح سے معاشرہ بربادی کی طرف اور تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے. دیکھیں، لمبے چھوٹے، کالے گورے، موٹے پتلے میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن مرد کی مرد سے، عورت کی عورت کے ناممکن ہے. اب وہ لوگ پتہ ہے کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگ بے اولاد بھی تو ہوتے ہیں نا. بے اولاد ہونا جرم نہیں ہے. ایک سیب اگر اندر سے خراب ہو جاتا ہے نا، گل جاتا ہے، رہے گا وہ سیب ہی، کیلا نہیں بن جائے گا. مرد مرد ہی رہے گا، عورت عورت ہی رہے گی. آپ جتنے مرضی تعلقات بنا لیں، آپ یہ کہیں کہ ان حدوں اور باؤنڈریز کو توڑتے ہیں. اسکولوں میں یہ بڑا عام سا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم سب کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ہمارے اندر ایک جیسا بلڈ ہے، ہم ایک جیسے ہیں بالکل. پبلک اسکولوں میں یہ بڑی رینبو بنائی جا رہی ہے، اور بظاہر یہ بڑا محبتوں بھرا پیغام ہے، لیکن یہ بہت کروشل ہے. اسلام کی شہرک کاٹنے جا رہا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا. ان کروشل حالات میں بچوں سے ڈائلاگ کرنا ہوگا. بچوں کو یہ ٹو مچ نالج جو چھوٹی عمر میں سکولز میں دیا جا رہا ہے، یہ بچوں کو بچہ نہیں رہنے دے رہا، یہ بچوں کو بابے بنا رہا ہے. اور وقت سے پہلے ان چھوٹے دماغوں پہ جب اتنی ساری انفارمیشن اور آس پاس کے ماحول میں وہ ہینگ اراؤنڈ کرتے، ایسے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور ہم نے جو بچپن میں سے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی عمر میں سیل فون پکڑا دیا، اور وہ کس کس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہیں. اور یہ سلوگن اور یہ فلائر یہ لے ڈوبیں گے. لوگوں کو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں کوئی کبات نہیں. مرد یا عورت جب بچوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، وی ہیو اے سیم آئی، سیم لیگز، ریڈ بلڈ، ایوری تھنگ، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں اصل میں لگتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ جاتی ہے کہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، ہی از مائی فرینڈ، شی از مائی فرینڈ، وی آر دا سیم. بظاہر یہ مساوات کا دلکش نعرہ ہے، محبت بڑا سلوگن ہے، محبت بڑا فلائر ہے، لیکن یہ تہذیب کی عمارت کا جنازہ جو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، اس میں آخری کیل اس تابوت میں ٹھونکے جا رہا ہے.
لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. ہم شرما شرمی میں چکتے رہیں گے, ہم کہیں گے ہم اس پہ بات نہ کریں. بھئی کیوں بات نہ کریں؟ ہمیں بات کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا پڑے گی, ہمیں حبالت شیطان سے اپنی نسلوں کو بچانا پڑے گا. اگر ابھی بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو ہمارے مذہب, ملت, انسانیت, نسل سب کا جنازہ نکلے گا, اور ہمارے بچے انفلوئنس میں آ رہے ہیں. آپ یہ تو سوچیں, اپنے بچوں کو یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بیٹے ہمارا مذہب تو 7 سال کے بعد بچوں کے بستر جدا کر دینے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے ہی سگے بھائی اور یا بہن ایک دوسرے کے بستر پہ اکٹھے ایک بلینکٹ کے اندر نہیں سو سکتے. تو وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دے سکتا ہے؟ اب ہمارے بچے جو اس میں انڈلج ہو چکے ہیں ان کا کیا کریں؟ پیرنٹس کو ان کے کپڑے, ان کے کلر, ان کے کپڑوں کے کلر, ان کی سرخ جرابیں اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کی ٹیڑھی میڑھی موومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے. ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے جسم باڈی الائنمنٹ خراب ہو گئی ہے. اب باہر ہمارے پاس انف مسلم کونسلرز نہیں ہیں جو ان بچوں کی برین واشنگ کریں, جبکہ وہ جن گروپوں سے اٹھ کے آئے ہیں, جن پلیٹ فارم سے اٹھ کے آئے ہیں, ان لوگوں نے اپنے پراپر پلیٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ بچے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں. ان کے پاس انہوں نے اپنی مطلب کی ساری دلیلیں جمع کی ہوئی ہیں. اب جب ہمارے پاس ٹرینڈ کونسلر نہیں ہوں گے تو بچوں کو ان سے ہم کیسے نکالیں گے؟ ہمارے بچے ان پلیٹ فارم سے جڑیں گے کیسے؟ اور اگر جڑیں گے تو وہ فلی ایکوپڈ نہیں ہیں. لاجک اور ریزن سے ہمارے بچے بات سننا چاہتے ہیں, ہر بات کے جواب میں ہوتا ہے وائے. اس پہ ہماری انف ریسرچ نہیں ہے, ہمارے پاس ان کے آرگومنٹس کے بدقسمتی سے دلائل نہیں ہیں. ہم شرماتے ہیں, والدین, استاد, بچے اس موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرم و حیا ہے, یہ شرم و حیا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہے. ہمیں معاشرے میں اپنی توجیحات, اپنی دلائل, اپنی ریزن لاجک کے ساتھ دینی پڑیں گی. نیچر ورسز نیچر. اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط تعلق قائم کیا جائے. کسی کے اچھا لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کی لڑکی سے اور لڑکے کی لڑکے سے شادی کر دی جائے. بچوں کو مساجد سے جوڑنا پڑے گا, لیکن پہلے ماں باپ جڑے نا. اور بچے مفتیان اور علامہ اور مولانا صاحب کے پاس جائیں گے کیسے؟ یہ شروع سے انہیں ساتھ جوڑنا پڑے گا. ماں باپ بریڈ اینڈ بٹر کے چکر میں ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے, اس طوفان کے حوالے بچوں کو فون دے کے کر دیا ہے. اب وہ جانے اور سوشل میڈیا جانے کہاں کہاں وہ ٹریپ ہو رہے ہیں. بچوں کی ڈریسنگ پہ خاص نظر رکھیں. کانوں کی بالی, یہ ٹیٹو, یہ کون سے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں, چھپ چھپ کے کہاں ان کے کانٹیکٹس میں دیکھیں کون لوگ ہیں. اور اسکول میں ٹیچر میٹنگز میں ضرور جایا کریں, رابطہ رکھیں اور سڈن سرپرائزلی اسکول کا وزٹ کریں. ان بچوں کے علیحدہ سے گروپ ہیں, یہ اکٹھے ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں. یہ جو گیز اور لیسبین ہے نا, یہ اکٹھے جب والدین فریکوینٹ اسکول جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا ہمارا بچہ کہاں ہینگ اراؤنڈ کر رہا ہے. یہ لوگ سیلف پٹی کا ایک اپنے اوپر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ وی آر اسٹرگلنگ فیسنگ چیلنجز. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یونیورسٹیز میں گے مسلم گروپس ہیں. بدقسمتی سے ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھ سے کلاس میں مسلم بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم انہیں مورل سپورٹ کر سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو پاکستان آپ سمجھتے ہیں بیک ہوم میں جو ہجڑے تھے وہ تو 0.some% تھے. یہ خود ساختہ انہوں نے بحروب بھرا ہوا ہے. یہ کپل نہیں, یہ پیئر ہیں, بلکہ جوتوں کے پیئر ہیں. کپل تو میل اور فیمیل ہوتا ہے نا. یہ نظام قدرت سے بغاوت کر کے نکلے ہیں. پلیز بچوں کے ہاتھ میں فون نہ دیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا سائٹس وزٹ کر رہے ہیں. گریڈ 7-8 تک ان سے فون دور رکھیں. عمر سے زیادہ انہیں معلومات نہ دیں. اپنا کمپیوٹر اپنے لیونگ فیملی روم میں بڑی سکرین کے ساتھ رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے, پتہ ہے مائیں کیا شکایت کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں اماں براؤن پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا, دندناتے ہوئے کمروں میں گھس آتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پوری پرائیویسی دیں گے, ہم ناک کر کے جایا کریں گے. بظاہر یہ بڑا کلچرڈ بات لگ رہی ہے, لیکن آپ یقین کریں اپنی نسل کا رونا روئیں کہ جب انہیں مکمل پرائیویسی دی جائے گی تو وہ کیا بن کے نکلیں گے.
ابھی ہم نے پرائیویسی نہیں دی تو یہ ہم اپنے سامنے خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو ہماری نسل جو یہ سوچ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو پرائیویسی دے گی تو وہ کیا چیزیں بن جائیں گے. اللہ کریم ایز اے امت ہم پہ رحم کرے. اور ہم براؤن مائیں بچاری ہیں، ہم چلی بھی جائیں گی کمرے میں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا، 1 منٹ لگتا ہے، ایک ان کا کلک لگتا ہے، وہ فوراً سے کسی اور پیج پہ چلے جائیں گے. لہٰذا ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کو بند کمروں سے نکالیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چپکائیں. یہ جو گیز اور لیزبین بچے اپنے نکاح اور شادیاں نام نہاد کر رہے ہیں نا، یہ انسٹاگرام فیس بک پہ اپنی تصویریں وائرل کرتے ہیں، اس سے دوسرے بچوں میں یہ ایک تحریک بن کے چل رہے ہیں، یہ مظلوم بن رہے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات جو یہ ہے کہ دعا کا سہارا لینا ہے، رب کی منت اور ترلا ڈالنا ہے کہ میرے کریم مالک تو بچا لے، اس لواطت کے عمل سے امت کو بچا لے. ہماری بچوں کی نگاہیں شرمگاہیں آنچل دوپٹے رداؤں کی حفاظت پہ اپنی فرشتوں کی جماعتیں لگا دے. ہم اس دلدل میں اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، ہمیں راہ اور خیر سجھا دے. ہم نے یا حفیظ و یا سلاموں کا حصار دینا ہے ان کی ڈیوائسز کو. ہم نے اللہم انی اعوذ بکا من حبالت الشیطان کا ورد کرنا ہے. ہم نے 66 بار تعوذ 66 ٹائم صبح شام پڑھنا ہے. ہم نے سورۃ فرقان کی آیت 74 کو اپنا ورد اور وظیفہ بنانا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ کریم انہیں ہماری آنکھوں کا آنسو نہ بٹانا، انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. سورۃ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات جو ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ میں پڑھیں گے، اس کو زبانی یاد کریں، اپنی نوافل اپنی نماز حاجت میں اس کو پڑھیں کہ اللہ کریم انہیں کوئی کاف، کوئی غار، کوئی کیفی نظام، کوئی اتقافی نظام ہمارے بچوں کو عطا فرما اور ان کی حفاظت کر. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوتے تو یہ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ انہیں مسجدوں سے جوڑے، وہ مسجد سے جڑے ہوتے تو حالت یہاں تک پہنچتی. اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، اپنے بچوں سے جڑنا ہے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں رکھنا ہے. اب سمر ہے، انہیں سائیکلنگ کے لیے، ہائیکنگ کے لیے، لانگ ڈرائیو پہ، اور ان سے کوشچن کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو ہدیڑیں، ان کے اندر سے نکلوائیں کھرچیں. یہ کمروں میں انہیں بند نہ چھوڑیں، یہ لے ڈوبیں گے. ہمارے اوپر ہمیں وہ سرپرائزز دیں گے کہ مجھے یہ کڑوی باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ یہی حقیقت ہے. کاؤنسلنگ کے دوران یہ باتیں میں روز سنتی ہوں کہ یہ ایسے بڑے بڑے سرپرائزز ماں باپ کو دیتے ہیں کہ ماں اپنے عبایا، حجاب اور نقاب کے ساتھ چرچ میں بیٹھی اور اس نے بدقسمتی سے گے میرج اٹینڈ کی اپنے بیٹے کی، کہ اس نے کہا تھا کہ میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا. تو میں نے کہا مر تو وہ گیا ہی تھا، آپ نے نقاب اور حجاب اور باپ کی داڑھی کا مذاق کیوں اڑوایا چرچ میں بیٹھ کے؟ مر تو وہ گیا ہی تھا جو اس نے یہ کیا تھا. تو خدا کے واسطے یہ آگ لگ گئی ہے، اس سے بچائیں، نہ شرمائیں، اس بات کو کریں. شرع میں شرم نہیں ہے، جہاں ہمیں شرمانا ہوتا ہے وہاں ہم شرماتے نہیں ہیں. وہ کوئی مولانا صاحب تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون اذان دے گا؟ ایک بندے سے کہا اذان دو، اس نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا پھر کوئی بے شرم دے لے. پھر یہی ہوگا نا، بات تو کرنی پڑے گی. جب قرآن نہیں شرماتا، میرا رب نہیں شرماتا، تو ہم کیوں شرما رہے ہیں؟ شرم تو جب آئے گی جب بچے ہمیں سرپرائزز دیں گے. تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اس سلگتے ہوئے ٹاپک کو، اس زہریلے جو پھوڑا بن رہا ہے، اس کو نشتر لگانے پڑیں گے. اور اپنے اپنے گھر، اپنے آنگن کو پہلے بچائیں. اپنی چھاؤں میں دیکھیں، اپنی باؤنڈریز میں دیکھیں کون سے بچے ہیں. اور جو پیرنٹس جن کے بچے آپس میں دوست ہیں اور کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ فلاں بچہ اس کام میں ڈل جائے، تو پلیز ماں باپ کو انفارم کریں. یہ کوئی شکایت اور چغلی نہیں ہوگی. اللہ کریم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آپ سب پہ، امت پہ رحم کریں. ایز امت ہم سب کی غلطیوں کو معاف کریں اور ہمارے بچوں کو شرم و حیا اور قرآن کی، سنت کی صحیح تعلیم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم ہم ان کے لیے، نسل کے لیے، امت کے لیے صراط مستقیم مانگتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں، صراط مستقیم مانگتے ہیں. اللہ کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ بندہ جب صراط مستقیم مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو میرا رب اسے دے دیتا ہے. اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تھوڑا سا ڈر گئے ہیں. اللہ کریم ہمارے خوف زدہ دل کو اطمینان عطا فرمائیں اور نسلوں کو، امت کو بچائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.